अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मुल्क के सियासी कैनवस पे बहुत कुछ रूनुमा हो रहा है, लेकिन दिखाई ये देता है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। जो रवाबित हुए हैं या जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से गुफ्तगू हुई है उसमें भी अभी पेशरफ जो है उस तरीके से नहीं हो पाई है। ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद की जो हंडिया है वो चढ़ी हुई है और उसके नीचे आंच जो है वो एक सिस्टम के तहत कभी ऊंची हो जाती है, कभी नीची हो जाती है, तो ऊपर हंडिया में भी कभी उबाल आ जाता है और कभी वो धीमापन जो है वो हो जाता है। ये सियासी मामलात जो हैं ये इसी तरीके से क्या आगे बढ़ते रहेंगे और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो पाया तकमील को पहुँच पाएंगे। इसके साथ साथ जब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जब रियासत का हाथ हुकूमत के सर पे हो तो फिर मामलात जो हैं वो टेलीफोन्स पर चलते हैं और तहरीक अदम एतमाद जो है वो उस वक़्त कामयाब होती है जब ये सिलसिला जो है ये बंद हो जाए। ये एक वाज़ेह तौर पर इशारा है उस जानिब जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब ये बात है कि मामलात जो हैं वो गैर जानिबदारी की तरफ चले गए हैं, मामलात जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं और अपोजिशन जो है उसमें जो एक यकलख जान पड़ी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको भी कुछ दिखाई देने लगा है। लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वो बातचीत से और दावों से आगे नहीं बढ़ पाई है और हुकूमत जो है जो कुछ उसके बस में है वो अपना सा किए चले जा रही है और ताज़ा तरीन जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा है। ज़ाहिर है इसके नतीजे में जो असरात मुरतब होंगे वो अपनी जगह, यकीनन ये बात दुरुस्त है कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पेट्रोलियम प्राइसेस की में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन कुछ मैनेजमेंट भी होती है, कुछ तरीक़ाकार भी होता है। माज़ी में हमने ये बात देखी थी कि मईशत के हवाले से और ख़ारजा अमूर के हवाले से चीफ़ का इज़्तिराब भी सामने आ जाता था, तशवीश का इजहार भी हो जाता था और फिर तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनके बारे में हुकूमत को दरवाज़ों के पीछे और कभी बयानात की रोशनी में भी सामने आया जाता था। लेकिन अब हालात जिस कदर दिगर गूं हो चुके हैं, क्या तमाम लोग जो हैं वो अब इसके बारे में एक ऐसा रवैया रखते हैं कि जिसके अंदर से आवाम जो है और आवाम की तकलीफ़ जो है वो माइनस हो चुकी हुई है। और ज़ाहिर है कि जब हुकूमत की तब्दीली की बात की जाती है तो यकीनन सिस्टम जो है उसको ज़रूर चलना चाहिए, पार्लियामेंट को ज़रूर वक्त पूरा करना चाहिए और देखने की बात यह है कि हुकूमत भी अगर 5 साल पूरे करती है और लेकिन उसके नताइज जो हैं वो किस नौइयत के हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये देखने की है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे और सियासत और मईशत दोनों पर गहरी नज़र रखते हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ तज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। मिफ्ता साहब ये फरमाइएगा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला है अब फिर एक खामोशी सी हो गई है। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन जो है उसने अब तक की जो मशक़ की है उस एक्सरसाइज के नतीजे में कामयाबी का एतमाद जो है वो नहीं हो पा रहा? शुक्रिया नदीम साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी सी हैरत कुन बात है वो ये है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, नून लीग हुई, MQM हुई, वो न सिर्फ हमसे बात कर रहे हैं बल्कि मना भी नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि हम अपनी राब्ता कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी में यह बात रखेंगे। यानी कि हुकूमत की हलीफ जमातें भी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं और परेशानियां हैं। साथ साथ जहांगीर तरीन साहब के पास कहते हैं कि 15 से 20 या 22 MNA हैं, जो उनका जो ग्रुप है वो भी इत्मीनान नहीं है, उसको भी PTI की तर्ज हुकूमत से। मैं ये समझता हूँ कि चंद दिनों में शायद ये हुकूमत के खिलाफ तहरीक जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर पेश की जाएगी,
जो उससे पहले जो डिस्कोर्स होता है, देखें सबसे पहले इससे पहले कि असेंबली का नहीं कॉन्फ्रेंस मिफ्ता खत्म साहब, हो। मैं ज़रा आपको यहाँ पे रोकूं और ये सवाल पूछूं, क्योंकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई थी और आप पहली दफ़ा बड़े वाज़ेह तौर पे ये बात कह रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में कौमी असेंबली के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही है। ये मेरे ख्याल से बात सामने आ चुकी है, जब मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हम दिमाग की तहरीक लाएंगे। तमाम लीडरान कह चुके हैं, जब हम दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं तो ये बात हो रही है। मेरी गुजारिश ये है कि एक पहले एक डिस्कोर्स होता है आम लोगों से, टीवी पे बात होती है, तो आप ये बात देखें कि ये बात तय है कि आम लोग अदम एतमाद कर चुके हैं इमरान खान साहब के ऊपर। अब सिर्फ इतनी बात रह गई है कि अवाम के नुमाइंदे कब करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि चंद रोज हैं, 2-3 हफ्ते के अंदर ये अदम एतमाद की मूवमेंट मेरे ख्याल से जो है वो असेंबली तक पहुंच जाएगी। ठीक, अब जनरल साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब ये बात कह रहे हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हुकूमत के सर से हट जाए और टेलीफोन की सहूलत ख़त्म हो जाए तो फिर तहरीक अदम एतमाद में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप समझते हैं ये सहूलत कारी माजी में सेनेट के इंतखाबात इधर उधर ये हुई, और क्या इस बात में कोई सदाकत है, या आप ये समझते हैं कि हुकूमत के लिए मामलात संभालने जो हैं अब वाकई मुश्किल हो गए हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हम वक्त कर रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं कुछ अर्सा, और काफ़ी देर से वो सियासत के मैदान में हैं, तो उनसे बेहतर इन चीज़ों को शायद और कोई ना समझ सके। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। 91 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त जनरल वहीद काकड़ चीफ आर्मी स्टाफ थे। बड़ा वाज़ेह तमाम पार्टियों को कहा गया था कि आप अपना इलेक्शन लड़ें, हम बीच में कहीं कोई दखलंदाजी किसी किस्म की नहीं होगी ऐसी। आधी रात के करीब जब इस पार्टी को डर पड़ा कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, तो बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त फ़ोन करने शुरू कर दिए कि जी हमारे खिलाफ जा रहा है काम, हमारे खिलाफ वोट डाले जा रहे हैं, हमारे खिलाफ ये किया जा रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ सरगर्म अमल है। और सुबह जब रिजल्ट आया तो पीपल्स पार्टी जीत रही थी। बेनज़ीर तो चुप कर गई, तो दूसरी पार्टी ने शुरू कर दिया कि भाई हमारे साथ ज्यादती होगी, बेनज़ीर को जिताया गया। बात करने की ये है कि इन सियासतदानों की बातों पर अगर आप जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई चीज तय हो नहीं सकती हमारे यहाँ। नंबर एक, ये जो कह रहे हैं टेलीफोन आएगा टेलीफोन जाएगा, कोई किसी को कह देगा किसी को नहीं कह देगा, भाई मैदान भी है, घोड़ा भी हाजिर है। जब तहरीक अदम एतमाद आएगी, हुकूमत सामने आएगी तो पता चल जाएगा इसमें। नंबर 3 चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद जिस तरह फरमा रहे थे, रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, लेकिन वो ये बताइए कि तहरीक अदम एतमाद से जिस तरीके से इन्होंने जोशी जज्बे से शुरू हुआ था पीडीएम, और जलसे जुलूस करने शुरू किए थे जो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते गए और फिर घर में आके बैठ गए। अब अगर अवाम तंग है ना इससे, ये जो महंगाई है जिसका तूफान उठा हुआ है, अवाम तंग है ना, अवाम इनके पीछे क्यों नहीं निकल रही? अवाम क्यों नहीं निकल रही? अगर आपको शायद याद ना हो, ये यूं खान के दौर में चीनी 4 आने महंगी हुई थी और अवाम जौक दर जौक निकली थी जुल्फकार अली भुट्टो के पीछे। वजह क्या थी कि वो उस वक्त तक आजमाए हुए नहीं थे, तो लोगों का एक एतमाद था उनके ऊपर, और उस एतमाद के लिए लोग उनके पीछे निकले थे। इस वक्त हमारी जो सियासी जमातें इस वक्त खड़ी हैं, जो अपोजिशन में खड़ी हैं, ये शायद ये भी अवाम का एतमाद खो चुके हैं। अगर ये हुकूमत को इल्जाम दे रहे हैं तो शायद ठीक है। जनरल साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जो आखिरी जनरल साहब की बात है कि ज़ाहिर है उन्होंने ये बात तस्लीम की है, मैं उनसे इस पे बात करूँगा कि माजी में इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का क्या रवैया रहा था और अब वो वैसा रवैया क्यों नहीं है। लेकिन आपसे जो सवाल है वो ये है कि महंगाई है, बुरी गवर्नेंस है,
اس کے اثرات جو ہیں وہ عام آدمی پر بڑے شد و مد کے ساتھ پڑ رہے ہیں اور وہ تکلیف میں بھی ہیں، وہ اذیت میں بھی ہیں، لیکن جو سیاسی جماعتوں کا ایک بیانیہ ہے، عوام اس کے پیچھے نکلتے ہوئے ایک تذبذب کا شکار ہیں۔ کیا پھر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ چونکہ آزمائے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چلے جائیں گے، وہ آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں، یہ بات جو آپ کی ہے، جو جنرل صاحب کی ہے، اس بات میں وزن ہے کہ عوام اگر عمران خان کی حکومت میں اتنا پریشانی ہے، اور جو ہم کو پتا ہے کہ 2 کروڑ لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے ہیں، 1 کروڑ 30 لاکھ بچے خط غربت کے نیچے چلے گئے ہیں، 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، پاکستان میں تیسرے نمبر پر تیز ترین مہنگائی ہو رہی ہے، آئے دن پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر قرضہ بے انتہا تیزی سے چڑھ رہا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے تیزی سے چڑھ رہا ہے۔ اس قسم کی مس مینجمنٹ اور انکمپیٹنس عمران خان کی، اور پنجاب میں کرپشن کی بازار گرم ہے، تو اس کے بعد عوام کیوں نہیں نکلتی؟ ایک تو اس کی اچھی بات وہ یہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نکلتی، تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان یہ عرب ممالک کی طرح نہیں تھا، جیسے ایجپٹ کے اندر وہ جو عرب سپرنگ آئی تھی، کہ جہاں 30 40 سال تک ایک ڈکٹیٹر حسنی مبارک یا حافظ الاسد وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر پھر بھی جمہوریت اس قسم کی تو ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کر، جنرل صاحب بیٹھ کے ٹی وی پہ بات کر سکتے ہیں، تو ایک تو ہم عوام کی اسٹیم نکالتے ہیں، دوسری یہ کہ آپ جو بھی پول دیکھ لیں، کہ آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ووٹ کر رہے تھے وہ بھی اب پی ٹی آئی سے مایوس ہو گئے ہیں، تو عوام مایوس ضرور ہو چکی ہے پی ٹی آئی سے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور پی ٹی ایم کی بات درست ہے جنرل صاحب کی، کہ جب پیپلز پارٹی چلے گئی تھی اور پی ٹی ایم اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی جس طرح ہم سوچ رہے تھے، لیکن آج پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جلوس نکالے، لانگ مارچ کرے، ہم بھی 23 مارچ تک کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید اس سے پہلے اللہ نے چاہا تو وہ ہو جائے گا۔ تو ہم ساتھ ساتھ دونوں چیزیں کر رہے ہیں، ہم پبلک موبلائزیشن بھی کر رہے ہیں اور یہ لیگل طریقے بھی اپنا رہے ہیں، اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے پاکستان کے اندر ہم کو صرف قانونی اور آئینی طریقے سے حکومت کو بدلنا چاہیے، دھرنے دے کر اور سڑکوں کے زور سے نہیں بدلنا چاہیے۔ جب آئین کے اندر ایک طریقہ کار ہے تو اسی کو اپنا کر انشاءاللہ آگے لکھ پڑنا چاہیے۔ اس میں مفتاح اسماعیل صاحب ایک سوال اور ہے، پھر میں جنرل صاحب کی طرف جاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ پہلا اہم سوال یہ، آپ چونکہ بہت ساری اہم میٹنگز میں موجود ہوتے ہیں، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ آپ نے عددی اکثریت پوری کر لی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ پھر کس پارٹی سے ہوگا؟ اور کیا یہ بھی طے کر لیا گیا ہے کہ فوری انتخابات ہوں گے کہ پارلیمنٹ اپنا دورانیہ پورا کرے گی؟ دیکھیے، آسان ترین جواب تو یہ ہے ندیم بھائی صاحب اس کا، کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت پاور لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خان صاحب کو اس نیچ پہ لے آئے ہیں کہ جو مہنگائی ہے اور جو آج کل جو فائنینشیل کرائسس میں گورنمنٹ ہے اور جس طرح کے ڈالرز بورو کرنے پڑ رہے ہیں، تو کوئی بھی پارٹی اس وقت حکومت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بغیر الیکشن کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن دو اور کچھ مینڈیٹ ہو تو پھر بات کریں، لیکن بہرحال خان صاحب کو ہٹا کے کچھ عرصے تک تو کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہوگا، حکومت کو ریاست کو چلانا ضروری ہے۔ یہ ہم جب عددی برتری حاصل ہوگی اسی وقت ہم میرے خیال سے نو کانفیڈنس موومنٹ کریں گے، لیکن ہیونگ سیڈ دس، پاکستان میں آج تک کبھی عددی برتری کے باوجود بھی کبھی اپوزیشن اس چیز میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور ابھی تو کچھ مراحل رہ گئے ہیں، اور ابھی مطلب پی ٹی آئی بھی ظاہر ہے کہ وہ حلیف جماعتوں سے مل رہی ہے۔ خان صاحب میں نے سنا ہے کہ وہ جا بھی رہے ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے پاس، وہ کچھ لوگوں کو مراد بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، کچھ ایف آئی اے بھی استعمال کریں گے، آئی پی بھی استعمال کریں گے، تو ابھی تو میرے خیال سے تھوڑا سا کچھ پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ جی جی، اچھا ٹھیک ہے۔ اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا، وہ سوال میں آپ سے اب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ معیشت کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف کا تشویش کا اظہار ہوا تھا۔ اب جو معیشت ہے، کیا
یہ قابل تشویش نہیں ہے، قابل غور نہیں ہے یہ صورتحال؟ تحفظات کے قابل نہیں ہے؟ تحفظات کے قابل اگر اتنی زیادہ ہوتی تو آرمی چیف پبلکلی بات کرتے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فوج پاکستان آج سے نہیں ہمیشہ سے اپنی جو بھی ان کے انالیسز ہوتا ہے ملک کے بارے میں، ملک کی حالات کے بارے میں، وہ اس وقت کی حکومت کو پہنچاتے رہتے ہیں، اور حکومت ان سے آگاہ رہتی ہے کہ آرمی کس طریقے سے سوچ رہی ہے، ان کے خیال میں کیا چیز ہے، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے لا اینڈ آرڈر ہو، یا اور بھی جو ملکی مسائل ہیں۔ تو فوج بحیثیت ایک ادارے کے، چونکہ حکومت کے ماتحت ہے اور ایک طریقہ کار ہے فوج میں، وہ پہنچاتی رہتی ہے، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں۔ یہ میں جانتا ہوں کہ ان سب کو اپنی تحفظات پہنچاتے رہتے۔ پبلکلی تب آتے ہیں جب حالات سمجھا جاتا ہے کہ اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ اب پبلک کو یہ آگاہ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ دیکھیے ہم بہت ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بات ماننے سے انکاری ہیں کہ اس حکومت میں بہت سارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے میں اس اپوزیشن سے، مفتاح صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، جب پاکستان کووڈ کی شکار تھا، میں نے کسی اپوزیشن لیڈر کو پاکستان کی ہیلتھ سسٹم کے بارے میں، پاکستان کی جو ہیلتھ سسٹم کو بہتری کرنی ہے اس کے بارے میں، جو ہمارے مسائل ہیں اس کے بارے میں نے کسی کو ان سے بات کرتے سنا نہیں۔ خیر یہ بات کریں بھی کیسے، کیونکہ ہماری جب سینئر لیڈرشپ بیمار ہوتی ہے تو ملک میں اپنے زکام کا علاج کرانا پسند نہیں کرتی۔ نمبر 2 اب مجھے یہ بتائیے کہ آج تک جتنے ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان میں سے کسی نے پاکستان کے تعلیم کے بارے میں بات کی ہے کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں خرابیاں کیا ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس کیا فارمولے ہیں، کیا انہیں لے کے آئیں گے؟ نمبر 3 جب اکانومی کی بات کی جاتی ہے تو مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ اکانومی کیسے بہتر کریں گے؟ پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی نیرو بیسڈ ہیں over the years۔ مفتاح صاحب اس سے مجھے بہت بہتر بتا سکتے ہیں اس کو۔ ہم آج کل چونکہ ٹیکسٹائل میں پاکستان کو ایک نہیں جنرل صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو معیشت کا معاملہ ہے، اگر آپ 3.5 سال پہلے پہ چلے جاتے ہیں اور اس کا آج کی صورتحال سے کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ایک ایسی ڈکلائن آئی ہے کہ ظاہر ہے کہ صرف پیٹرولیم پرائسز کو ہی لے لیں، اس وقت بھی قیمتیں بڑھتی تھی، چیزوں کو مینیج کیا جاتا تھا، سبسڈیز دے کے پیٹرولیم پرائسز کو کم رکھا جاتا تھا۔ اب تو ہر چیز جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ جی نہیں، میرا نہیں خیال کہ حالات ایسے ہیں، حالات بہتر نہیں ہیں، میں اس سے اگری کرتا ہوں۔ پاکستان کی اکانومی کی حالت اس سے بہت بہتر ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے گزشتہ حکومتوں نے کیا کیا ہے۔ آپ مفتاح صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے ڈالر پرائز کو ایک جگہ پہ رکھنے کے لیے $20 ارب ہم نے قرضے لیے، اس کے لیے وہ اس حکومت نے واپس کیے۔ جو اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں، وہ فگر فنڈنگ کی وجہ سے $7 لاکھ ان کو جمانا ہوا، وہ میری جیب سے گیا۔ بھئی ہماری اکانومی کی حالت بہتر تو تب ہوگی کہ جب آپ کی اکانومی کا سائز بڑھے گا، آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہوگا۔ پاکستان نے آج تک ایز اے کیا کہتے ہیں چیلنج، ہم نے اکانومی کو آگے لے جانے کے لیے کسی ایک سیکٹر کے اوپر توجہ صحیح طریقے دی نہیں دی۔ جنرل صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے، وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب آپ سے زیادہ بہتر اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اسحاق ڈار کی جو ایکسچینج ریٹ پالیسی تھی، آپ اس کے معترض تھے، اور پھر جب آپ وزیر خزانہ بنے تو آپ نے بھی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کی تھی، روپے کی قدر میں کمی ہوئی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ درست ہے؟ ہم نے روپے کو کھڑا کرنے کے لیے قرضوں کا جو ہے وہ بے دردی سے استعمال کیا؟ ندیم بھائی دیکھیں،
ڈار صاحب کے پہلے 3 سالوں میں ہمارا ریونیو 60% بڑھا اور ٹیکس ریونیو، اور 5 سالوں میں ہمارا ریونیو ہم ڈبل کر کے گئے تھے. اور جو ہماری ابیلٹی ٹو سروس ہماری ڈیٹ تھی وہ بہت زیادہ چھوڑ کے گئے تھے کمپیئر ٹو جب ہم نے حکومت لی تھی. یہ بات اسٹیٹسٹکس کی ریکارڈ کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بات آپ جب کرتے ہیں کہ ڈار صاحب نے ایک کرنسی کو فکس رکھا اور اس پہ آپ نے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ڈالر مارکیٹ میں ڈالے ہیں تو دیکھیں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، اور انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے بعد بھی آپ ڈالر کو اس روپے کو اسٹیبلائز کرتے ہیں، جو اس حکومت نے کیا. اور جب انہوں نے 13% انٹرسٹ کرا تو پوری معیشت کو بٹھا دیا. معیشت نیگیٹو گرو میں ہوئی ہے، 50 سال بعد پہلی مرتبہ معیشت نیگیٹو گرو ہوئی. آپ کے 1500 ارب سے بڑھ کے 3000 ارب روپے آپ کا سالانہ آپ کا انٹرسٹ بڑھ گیا، اور آج تک وہ انٹرسٹ آپ کا 3000 ارب روپیہ ہے. تو اس پہ کتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. تو اگر آپ نے مثال کے طور پر چیزیں کچھ نہ کچھ گندم ہوا، دیگر چیزیں ہوئی، اگر آپ نے لوگوں کی پہنچ میں رکھنی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو ایکسچینج ریٹ پالیسی ہوتی ہے. پوری دنیا میں انٹرونشن بھی ہوتی ہے، اور جو پی ٹی آئی نے جو کرا ہے ڈائریکٹ انٹرونشن کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ مینجمنٹ وہ بھی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کاسٹ کس کی زیادہ ہے. اگر آپ ایک طرف کی کاسٹ دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف کی بھی کاسٹ دیکھ لیں کہ 1500 ارب روپے کا سالانہ ٹیکہ لگ رہا ہے پی ٹی آئی کی مینجمنٹ سے. لیکن اس کی بات چھوڑ دیں. جو جنرل صاحب نے جو دوسری بات کری جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات تھی کہ بھئی ہم ان دی اینڈ صرف سیاست کے اندر سیاسی بحث کرنے تو نہیں آئے نا. ہم کو کہیں نہ کہیں تعلیم کو بہتر کرنا ہوگا، کہیں نہ کہیں ہیلتھ کو بہتر کرنا ہوگا، دیگر چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا. اور اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ شہباز شریف کے زمانے میں پنجاب کو دیکھ لیجئے جہاں پہ غریب لوگوں کو مفت میں ادویات ملتی تھی اور آج نہیں مل رہی. جنرل صاحب غالباً لاہور میں رہتے ہیں تو جنرل صاحب کو آج پتا ہے کہ لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر کس قسم کی مینجمنٹ عثمان بزدار صاحب کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کرپشن کا کیا حال ہے. کیا شہباز شریف کے زمانے میں تھانے بکتے تھے؟ کیا شہباز شریف کے زمانے میں ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسرز کی آسامیاں بکتی تھیں؟ کیا آج وہ نہیں بک رہی ہیں؟ کیا یہ پورے پاکستان میں کرپشن سب کیا بڑھ نہیں گئی ہے عمران خان کے آنے کی وجہ سے؟ کیا 140 نمبر پہ ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ نہیں چلے گئے؟ تو یہ چیزوں کو ہم کو مد نظر رکھنا ہوگا. سچی بات یہ ہے دیکھیں، اور میں کسی کا دلوں کا حال نہیں جانتا ہوں، لیکن کیا یہ بات طے نہیں ہے کہ خان صاحب کی حکومت کم از کم ریسنٹ میموری میں سب سے زیادہ انکمپیٹنٹ حکومت ہے؟ کہ ایک ہفتے کے اندر، جس ہفتے میں آپ فرنس آئل امپورٹ کر رہے تھے اسی ہفتے میں آپ فرنس آئل ایک اور کمپنی سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ سستا ایکسپورٹ کر رہے تھے اور مہنگا امپورٹ کر رہے تھے. آپ نے کیا یہ نہیں کرا ہے کہ 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کری اور 96 روپے کی واپس منگوائی ہے 3 مہینے کے اندر اندر؟ کیا ہم ویٹ کا ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے تھے؟ انہوں نے ویٹ کو پاکستان کے اندر امپورٹ شروع کروا دیا. پچھلے سال پاکستان کے اندر یوریا ایکسس تھا، یوریا کی کمپنیاں بول رہی تھی کہ ہم کو ایکسپورٹ کی اجازت دو، آپ نے نہیں دی. پھر آپ نے 1,40,000 ٹن اسمگل ہونے دیا ایران اور افغانستان کے اندر یوریا پاکستان سے. تو یہ کیا حکومت کی بے وقوفی ہے؟ نہیں ہے. اب اس میں مفتاح صاحب چونکہ پروگرام کا وقت ذرا محدود ہو رہا ہے، یہ ذرا فرما دیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں. چلیے ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ کامیاب ہو جاتی ہے، آپشنز کیا ہیں پھر جو آئے گا اس کے پاس؟ میرے خیال سے جب آئے گا تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا کون آتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہوگی وہ بغیر الیکشن کے اور 5 سال کے مینڈیٹ کے اس وقت حکومت لینا اس کے لیے مضر ہوگا. تو شاید یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور ماسوا اس کے کہ ایک پی ٹی آئی کا رمپ جو ہے، نہیں مفتاح صاحب آپ تحریک عدم اعتماد کی یہاں پہ نفی کر رہے ہیں. آپ تو ایک ٹیکنوکریٹ سائیڈ کی پھر بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعت تو نہیں سنبھالے گی، پھر کوئی اور سنبھالے گا، پھر کوئی اور. نہیں ندیم بھائی، میری بات تھوڑی سی مکمل ہو جائے. اگر میں نے غلط بات کر لی تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی کہ بغیر مینڈیٹ کے، بغیر الیکشن کے 5 سال کے وہ پارٹی کو لے، حکومت کو لے. تو وہ جو بھی حکومت آئے گی وہ شاید جلدی ہی الیکشن میں چلے جائے. مطلب کوئی بھی آ سکتا ہے 15 دن، مہینے دن، 2 مہینے کے اندر اندر وہ الیکشن جو ہے اس کی پریپریشن کر کے الیکشن میں چلے جائے گی. میرا نہیں خیال ہے کہ کم از کم مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہے گی کہ بغیر الیکشنز کے ہم کسی بھی لمبے عرصے تک حکومت کریں. یہ میرا یہ خیال ہے. جنرل صاحب آپ کو لگتا ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، یا یہ جو ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اس کے نیچے جو چولہے کا بٹن جس نے تیز اور آہستہ کرنا ہے، کنٹرولنگ میکانزم ادھر ہی ہے؟ دیکھیے اپوزیشن نے ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے
ان کے پاس آگ جلانے کی لکڑی کوئی نہیں ہے. مسئلہ ان کا یہ ہے. یہ تحریک اعتماد جب آئے گی, نوٹ کر لیں میری بات, یہ آپ لکڑی کے چکر میں بڑی بات واضح کر گئے ہیں جنرل صاحب. سوری, میں آپ کی بات نہیں سن رہا. میں کہا جب آئے گی, نوٹ کر, جب یہ تحریک اعتماد آئے گی پھر ہم دیکھیں گے, پھر آپ پروگرام کیجئے گا, پھر میں آپ سے بات کروں گا. کوئی ایشو یہ ہے کہ تحریک اعتماد کا اپوزیشن کی جو سکسیس ہے وہ ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے. سکسیس یہ ہے کہ اپوزیشن ایک ایسا نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے ڈسپائٹ آل ڈفرینس جو ان کے آپس میں ہیں, جس نے حکومت کو ایک بیک فٹ پر ڈالا ہوا ہے اور پروگریسو حکومت کو پیچھے پش کرتے جا رہے ہیں. حکومت کے پاس الٹرنیٹو دینے کے لیے جو نیریٹو ہے وہ حکومت کے پاس وہ بھی آہستہ آہستہ مسائل بنتا جا رہا ہے. یہ ایکچولی ان کی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے, اس پہ یہ بات نہیں کر رہے. اور یہ تحریک عدم اعتماد جب آئے گی تب دیکھیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں میری. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو تحریک عدم اعتماد کی آمد پر جو ہے وہ شک ہے؟ جی, بے انتہا. اور آپ کا وہ جو شک ہے, اگر میں یہ پوچھوں کہ کوئی ایک نقطہ جس کی جو آپ سمجھتے ہیں بڑا مؤثر ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ میرے بھائی مفتاح صاحب نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ کوئی یہ اس وقت ڈھول اپنے گلے میں باندھنے کو تیار نہیں ہے. اگلے الیکشن میں جانے سے کلیئر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی پھر ہوا میں نہیں چلی جائے گی. اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے کہ کامیاب ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری ٹیکنیکل ایکز بھی ہیں اس کے موجود میں. وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ کیا وہ کامیاب ہو بھی سکے گی. کہہ تو رہے ہیں کہ 15 ان کے بدن کے ساتھ آ جائیں گے. کیا ان کو ووٹ دینے کی اجازت ہوگی؟ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن نو کانفیڈنس موشن میں کسی ایک پارٹی کا آدمی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا. تو اتنا آسان نہیں ہے یہ سارے گیم سمجھ رہے ہیں. جی مفتاح صاحب, میرے پاس آخری 1 منٹ ہے. جنرل صاحب تو کہہ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے, جب آئے گی تب دیکھ بھی لیں گے. میں نہیں حکومت دیکھے گی بھائی. جنرل صاحب کی بات 100% صحیح ہے. نو کانفیڈنس سٹنگ حکومت کے خلاف کرنا آسان نہیں ہوتا ہے, لیکن سوال یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی ایک وعدہ پورا کیا ہے کیا؟ ایک حکومت کی گورننس کو بہتری کری ہے؟ خان صاحب نے کہا تھا ٹیکس ریفارم کرا ہے, کیا؟ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ایمنسٹی نہیں دوں گا, کیا ایمنسٹی خان صاحب نے پاکستان میں سب سے بڑی نہیں تھی؟ خان صاحب نے کہا تھا میں یونیورسٹی بناؤں گا, بنائی. خان صاحب نے کہا تھا میں پروٹوکول نہیں لوں گا, وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے اترے. خان صاحب نے کہا نہیں مفتاح صاحب, یہ سب چیزیں نہیں ہوئیں. سوال وہی ہے, تحریک عدم اعتماد. بھائی سوال یہ ہے کہ جو خان صاحب کا ٹکٹ لے کر اس وقت پہنچا ہوا ہے اسمبلی کے اندر, کیا وہ خان صاحب کی ٹکٹ پہ پھر الیکشن لڑنے کو تیار ہے کہ نہیں ہے؟ کہ وہ نہیں ہے, نہیں ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب, بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کی شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.